अस्सलाम वालेकुम। टाइसर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लोधरा और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ खान साहू। जी नाजरीन, जैसा कि आप देखते रहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में रोज़ाना और हर एपिसोड में कोई ना कोई शख्सियत ऐसी तशरीफ़ लाती है जो कि लोधरा के लिए फ़ख्र का दर्जा रखती है, और कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर आता रहता है जो कि तरीन एजुकेशन फाउंडेशन या टाइसर से तालीम हासिल करके आज किसी न किसी ऐसे मकाम पर है कि वो अपने घर का खुद कफ़ील है और अपने घर के सहारा भी बना हुआ है। तो लेकिन आज जो हमारे स्टूडियो में शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं वो तरीन एजुकेशन फाउंडेशन या टाइसर से इस तरह के तो बैकग्राउंड नहीं रखते, लेकिन लोधरा के लिए एक फ़ख्र का दर्जा ज़रूर रखते हैं। उनका नाम है रजब अली मिर्ज़ा। शायद आपने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे या अखबारात में पढ़ा हो रजब अली मिर्ज़ा लोधरा से, तो लेकिन आपने तो सिर्फ नाम पढ़ा। आज हम बताएंगे कि रजब अली मिर्ज़ा आखिर हैं कौन, उनका तारुफ क्या है, वो क्या करते रहते हैं और कैसे सहाफ़त करते हैं, और आज तक जो सहाफ़त की आगाज़ से लेकर आज तक उनका तजर्बा कैसा है। गो कि हम तफसील हासिल ना कर सकें इनसे, लेकिन मुख्तसर ज़रूर जानना चाहेंगे। रजब अली मिर्ज़ा। मेरा नाम रजब अली मिर्ज़ा है। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप को जंग और जियो को रिपोर्ट करता हूँ यहाँ से। और मैं जैसे ही हमने अपनी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की तो मेरे फ़ेलोज़ जो हैं वो सहाफ़त में आ गए और उन्होंने मुल्तान ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैं उनकी ख़बरें वगैरह पढ़ता था तो वो बहुत सारे ऐसे मसाइल जिन पे वो आवाज़ उठाते थे, तो मुझे उनको देख के तरगीब हासिल की मैंने कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, इलाकाई मसाइल को हल मैं भी करवा सकता हूँ। मैंने अपना 1998 से मैंने सहाफ़त का सफ़र शुरू किया। ख़बरें अखबार से शुरू किया और 12 साल मैंने वहाँ सहाफ़त की। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने जंग और जियो को ज्वाइन किया और मैं 2010 से जो है वो मैं इस इदारे में हूँ और मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सहाफ़त शुरू में जब मैंने शुरू की तो बड़ी मुश्किल थी। सहाफ़त को हमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि ख़बरें हमें फैक्स करनी पड़ती थी, लिखनी पड़ती थी, लिख के हमें उसे फैक्स करना पड़ता था, या फिर उससे पहले तो ये होता था कि बाज़ दफ़ा जब फैक्स ख़राब होती थी तो ख़बरें मुल्तान हम वैगन में रखवाते, मुल्तान वहाँ से आके वो लेके जाता था। फ़ोटो हमें कैमरा भेजना पड़ता था, रील, बड़ी मुश्किल सहाफ़त थी। और उसके बाद ये थी, अब तो डिजिटलाइज़ हो गई है, डिजिटलाइज़ होने के बाद अब बड़ी फ़ास्ट हो गई है। तो ये सफ़र था हमारा, हमने शुरू किया। चलें, आपने दो बातें की कि आप सबसे बड़े चैनल, ये तो बहुत सारे चैनल जो है वो अपना वो करते रहते हैं कि सबसे बड़े चैनल हैं, लेकिन जंग जियो का वाकई अपना मकाम है एक। और स्टार्ट से लेकर 2-4 चैनल ही थे जो चल रहे थे। एक आज न्यूज़ था, एक जंग जियो ग्रुप था जो कि डिजिटल जब टीवी चैनल प्राइवेट जो है स्टार्ट हुए। दूसरा आपने सन भी साथ बता दिया। कुछ लोग तो इसको छुपाते हैं कि उम्र न ज़ाहिर हो, ये भी आपने अच्छा किया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरू में तो मेरे ख्याल में चंद साफ़ी होंगे लोधरा से। मैं 1998 में आया हूँ, ज़िला बनने के 7-8 साल के बाद मैंने आके सहाफ़ती अपना सफ़र शुरू किया। वैसे वो लोग भी, उनकी सहाफ़त भी कमाल थी, उन्होंने भी ज़िला बनवाने में, और जो हमसे पहले लोग थे सहाफ़त में, तो उन्होंने अपना अहम किरदार जो अदा किया। लेकिन आज के डिजिटल दौर में जहाँ ख़बरें मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए तेज़ी से फैलती हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे, तो आप ख़बर देने और पढ़ने या देखने वाले के एहसास को बरकरार रखने के लिए मकामी सहाफ़त के किरदार को कैसे देखते हैं? जैसा कि अभी लोधरा से हैं, किरोड़ पक्का से हैं या दुनियापुर के सहाफ़ी हैं, इस सहाफ़त को कैसे देखते हैं? देखिए, सहाफ़ी का किरदार बड़ा अहम होता है। आजकल डिजिटल और सोशल मीडिया पर ख़बरें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और ख़बरें जो हैं वो फ़ेक भी होती हैं। फ़ेक ख़बरें मोस्टली फ़ेक होती है और हम सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। हमारा बहुत अहम किरदार है, हमें ख़बर को फ़ौरी तौर पे जो है उसको तहकीक करनी है पूरी, उसको देख के, उसको तहकीक करके, तमाम चीज़ें उसको मैच्योर करके तब न्यूज़ को फ़ाइल करनी है। और उसको जो उसके साथ साथ देखिए, अवाम का भी, सहाफ़ी का भी तो एक किरदार है, लेकिन अवाम पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस ख़बरों को आजकल जो तेज़ी से गलत फैलती हैं ये सोशल मीडिया पे, ये तूफ़ान बदतमीज़ी एक किस्म का होता है कि जिसने बिशुतर बेमुहार की तरह कोई कंटेंट की वहाँ पर कोई कदगन नहीं है, उस पर जो मर्ज़ी फैला दो। इसलिए सहाफ़ी की जहाँ सहाफ़ी की अहम ज़िम्मेदारी है, वहीं अवाम की भी अहम ज़िम्मेदारी है कि वो भी उनके साथ तामन करे। और उन्हें सहाफ़ी को, जो उन्हें पता है कि सहाफ़ी हैं और रिपोर्टिंग ठीक करवानी चाहिए और सहाफ़ी को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, अहम ज़िम्मेदारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि रजब अली मिर्ज़ा ने हमें बताया कि कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ सहाफ़ियों पर भी आयद होती हैं, वक्त जो है वो माशरे की तरफ से भी, वक्त की तरफ से भी और इदारों की तरफ से भी होती हैं। लेकिन वहीं पर
آپ پر بھی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خبر تو سچی ہے، لیکن اس کے پیچھے 2-3 صحافت میں ٹرم یوز ہوتی ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، پروپیگنڈا نیوز، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ خبر سچی ہوتی ہے لیکن اس کا وقت غلط ہوتا ہے شیئر کرنے کا، وہ ہو سکتا ہے کہ خبر 1-2 سال پہلے کی ہو لیکن بعد میں شیئر کی جا رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ میرے ساتھ جیسے ابھی رجب علی مرزا بیٹھے ہیں، تو آج کل کے ٹولز کے مطابق یہاں پر کسی اور کو ایڈٹ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ پھیلا دی جاتی ہے خبر، تو وہاں پر آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو رجب علی مرزا، ابھی جیسے کہ لودھرا میں بھی سیلاب آیا اور آپ کو ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے لودھرا سے، کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسا واقعہ ناظرین کے ساتھ جو آپ شیئر کرنا پسند کریں؟ جی دیکھیں، ابھی تازہ لے لیتے ہیں رپورٹنگ، سیلاب کی رپورٹنگ بڑی مشکل کی ہے ہم نے۔ میں کشتی میں بیٹھتے ڈرتا تھا، لیکن میں نے سیلاب کی رپورٹنگ گراؤنڈ پہ کی ہے، گراؤنڈ میں جا کے کی ہے، اور میں اس کشتی میں دیکھیں 1.5 لاکھ کیوسک کا پانی ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں یاد پڑتا۔ 30 سال بعد 30 سال بعد دیکھیں 88 میں سیلاب آیا تھا اور اس پانی اتنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد مجھے اب میں نے پانی دیکھا، اور میں پانی میں جہاں نارمل زندگی میں پانی میں بوٹنگ کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا، میں نے اس 1.5 لاکھ کیوسک میں بوٹنگ کیا۔ اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ رپورٹنگ بڑی اچھی کی ہے ہم نے، بورڈ پہ رپورٹنگ کی ہے، اور اس کے پانی میں، سیلاب کے پانی میں کھڑی ہو کے میرے لیے یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے یہ رپورٹنگ کی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے جو مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے گھر بیچاروں کے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کی فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس کو رپورٹ کیا ہم نے۔ رپورٹ کرنے کے اپنے تئیں بڑی کوشش کی ہے کہ ان کی جو دکھ تکلیف ہے وہ میڈیا پہ، وہ حکمرانوں کے سامنے لائی جا سکے اور اس کا کوئی ازالہ ہو سکے۔ جیسے ہم پچھلی ایک بات کو ڈسکس کر رہے تھے، اس دفعہ بھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا مظفر گڑھ سائڈ پہ، تو اس کے کچھ کلپ بھی وائرل ہوئے تھے جن کو لودھرا یا وہاڑی کے ساتھ، بورے والا کے ساتھ جوڑ کر شیئر کیا گیا۔ یہ بھی تو ایک خبر گو کہ وہ ویڈیو سچی ہے لیکن وہ کوئی 10 سال پہلے کی ہے، 2010 کے سیلاب کی ہے۔ تو آپ اس میں توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میسج بھی آ رہے ہوں کہ یہ لودھرا میں یہ ہو گیا، آپ نے کور نہیں کیا، یا آپ کے دوستوں نے کہا ہو کہ یہ ویڈیو آئی ہے لیکن آپ نے کور نہیں کیا، آپ کی صحافت پہ سوال ہے، تو اس میں توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے دور میں؟ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ فیلڈ کے رپورٹر ہیں اور ہمیں چیزیں ساری پتہ لگ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہماری بڑی سینسٹیو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس قسم کی رپورٹنگ جو لوگوں میں سنسنی پھیلائے، لوگوں میں خوف پھیلائے، آپ کو اسے فائل کرتے ہوئے آپ کو اس پہ بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور اس کو میچور کرنا پڑتا ہے۔ ہم رپورٹنگ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، میچور کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو فائل کرتے ہیں۔ رجب بھائی، ہم ایک ایسے ضلع میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جو کہ صدرن پنجاب کا ایک پسماندہ ضلع بھی کہتے ہیں، اور مقامی سیاستدان اس کو یا مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ترقی کر رہے ہیں، لیکن ایسے اضلاع میں یا ایسے علاقوں میں جب بھی کوئی صحافی، آپ نہیں کوئی بھی جنرل بات کریں، جب بھی رپورٹ کرتا ہے، فیلڈ رپورٹنگ کرتا ہے، تو اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا ایک امیج یہ نہ بنے کہ یہ بندہ جو ہے بیسڈ ہے یا سائڈ لیتا ہے یا فلاں پارٹی کی سائڈ لیتا ہے یا فلاں بندے کی؟ تو آپ ان چیزوں کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ تعلقات تو ظاہر ہے بنانے پڑتے ہیں صحافی کو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں صحافی کا کام یہ ہے کہ صحیح رخ جو ہے خبر کا اگر آپ تعلقات بنائیں گے پھر آپ رپورٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ تعلقات ہونے چاہیے لیکن رپورٹنگ وہ اپنے ایک ایگزامپل سنیے نا، جب گھوڑا گھاس سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ دیکھیں تعلقات سب سے ہوتے ہیں۔ اور اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک رپورٹنگ میں نے کی ہے سیلاب کی رپورٹنگ، سیلاب پر ایک احتجاج دکھایا میں نے۔ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، افسران سے تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ فیلڈ میں جس نے رپورٹنگ کرنی ہے اس کے تعلقات اسے رکھنے پڑیں گے، اسے انتظامیہ کا موقف لینا پڑے گا، اسے سیاستدانوں کا موقف لینا پڑے گا، اسے جو بھی ریلیونٹ بندے ہیں ان کے موقف لینے پڑتے ہیں، بڑے اچھے تعلقات بن جاتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے ایک رپورٹنگ کی ہے اور اس رپورٹنگ پہ مجھ سے میرے دوست 2-3 افسران جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے، لیکن میرے شہر کی رپورٹنگ ہے اور میں نے وہ شہر کی رپورٹنگ کی ہے اور بڑے پراپر اس پہ ہوا یہ کہ 2 وزراء جو ہیں وہ آئے اور اس پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بھائی آپ بتائیں نا، آپ نے ہی خبریں فائل کی ہیں اور وزیر اعلیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور آپ بتائیں کہ مسائل کیا ہے۔ تو پھر وہ میں نے انہیں وہاں پر مزید بریف کیا۔ دیکھیں ہم خبریں، تعلقات اپنی جگہ، لیکن خبر ہوتی ہے۔ بالکل، ہاں۔ تو اگر ریسنٹلی وزٹ ہے، یہ ریسنٹلی 2 دن پہلے کا وزٹ ہے۔ زبردست۔ تو آپ 2 دہائیوں سے زیادہ صحافت کر رہے ہیں،
تو اس دوران کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں لودھرا میں اور سب سے بہترین تبدیلیاں کیا ہیں؟ کوئی ایک دو ایسے شیئر دیکھیں میں تبدیلی مجھے لودھرا میں کوئی نظر نہیں آئی. دیکھیں ایک تبدیلی نظر آئی ہے. میں بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرا جو لودھرا شہر ہے نا وہ تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. میں نے دیکھا تھا چند مہینے پہلے یہ ایک تبدیلی میں نے دیکھی ہے کہ ٹائسر بنا ہے یہاں پر, اور ٹائسر میں ڈیجیٹل دنیا انہوں نے یہاں بات کر دی ہے چند مہینوں میں. میرا دوبارہ آج میں آیا ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ میں آج آیا ہوں, اور یہ چند مہینوں کے بعد حیران کن یہاں پر دنیا ڈیجیٹل لائف ہے یہاں پر ساری, یہ میں نے دیکھی ہے. مجھے دیکھیں کہ میرے لودھرا شہر میں یونیورسٹی کے لیے جگہ 5 سال سے میرے جو یہاں کے عوامی نمائندے ہیں وہ یہاں پر کیمپس بن گیا BZU کا سب کیمپس, لیکن یہاں پر جگہ ایلوکیٹ نہیں کروا رہے. وہ ڈگری کالج کی بلڈنگ, جی وہ بھی ڈگری کالج کی بلڈنگ میں ہے. یہاں پر 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, سوشیالوجی, IT اور انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے. جو مین کیمپس ہے اس میں 200 سے زیادہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. یہ میرے شہر کے ساتھ یہ ظلم ہے. یہاں پر بچے ذلیل ہو کے روزانہ بسوں میں دھکے کھا کے اسپیڈوں میں آپ دیکھ لیں کتنا برا حال ہوتا ہے ان یونیورسٹی کے طلباء طالبات کا جو کسی بھی معاشرے کے لیے کا مستقبل ہے, روشن مستقبل ہے. دنیا تعلیم کی طرف فوکس کر رہی ہے, لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک پہلا ادارہ بن گیا ٹائسر, اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھیں تقلید کریں اس کی تقلید کریں, اور اس قسم کے ادارے ہیں. کم از کم ہمیں تعلیم تو دے دیں, آپ ہمیں تعلیم دے دیں, باقی ہم سب کچھ سیکھ لیں گے. یہاں پر دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جا رہی ہے, یہاں پر صحافت کے حوالے سے ٹول سکھائے جا رہے ہیں, یہاں پر تمام بزنس سکھایا جا رہا ہے, ای کامرس سکھائی جا رہی ہے. یہاں پر وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ لوگ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ روزگار یہاں پر بیٹھ کے 2-3-4 مہینے کی صرف 2-3-4 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد بندہ اپنا روزگار باعزت روزگار کما سکتا ہے. بالکل, یہ کسی نے نہیں سوچا تھا, اور یہ ترین صاحب نے سوچا ہے, اور اس میں یہ ہمارے لیے تو یہی ایک تبدیلی ہے میرے بھائی, اور کچھ نہیں ہے. تو ایک بار ضرور وزٹ کریں. آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ رجب علی مرزا کو انہوں نے اسٹوڈیو میں بلوایا ہے, تو وہ شاید اس لیے اس طرح کی بیان دے رہے ہیں. نہیں, رجب علی مرزا ایسا کبھی نہیں کرتا. یہ میرے خیال میں ناظرین جو جانتے ہیں, جو آپ کو دیکھ چکے ہیں, وہ اس بات پہ یقین کرتے ہوں گے. لیکن میں تمام ناظرین کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ایک بار ضرور وزٹ کریں رجب علی مرزا. جو لوگ صحافت میں آنا چاہتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں, اب آپ کی خبر ہر بار لگ جاتی ہے, میری خبر نہیں لگتی, کسی اور کی بھی نہیں لگتی اس طرح. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری خبر کو بھی وہ مقام ملے, اخبار کی شاہ سرخی میں ہو, بیک پیج پہ ہو, یا کہیں نہ کہیں مین جگہ پہ جگہ ملے. تو ایسا کیا کرنا چاہیے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ صحافت بدل گئی ہے, صحافت بدل گئی ہے. میں اپنی جو پیکج بناتا ہوں, کوئی بھی نیوز بناتا ہوں, میں اس کو شوٹ خود کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں نے ٹولز سیکھے ہوئے ہیں, تو میں اس کو ایڈیٹنگ بھی خود کرتا ہوں, اور پراپر ٹائم پہ اس کو بھیجتا ہوں, پراپر چیزیں اس کی پوری کرتا ہوں کچھ سیکھ کے. صحافت وہ نہیں رہی, صحافت فیکس والی نہیں رہی, صحافت بدل گئی ہے. جدید ٹول سیکھے جائیں, آج کی صحافت کو سیکھا جائے. سیکھنے کے بعد آپ اسے آرام سے آئیں, اچھا پروفیشن ہے, اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں. لیکن ٹائسر جیسے کسی ادارے کو جوائن کریں, وہاں سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور ٹائسر جیسے ادارے سے سیکھ کے آپ آگے جانا چاہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سپیس ہے. آپ بنیادی طور پہ ہمارے جو رپورٹر ہوتے ہیں, جو بڑے اسٹیشنوں کے رپورٹر ہوتے ہیں, وہ انہیں صرف رپورٹنگ آتی ہے, انہیں ایک ہی چیز پہ مہارت ہوتی ہے. لیکن جب آپ ٹولز کے ساتھ جائیں گے, جب آپ پراپرلی آپ اس کی ساری کٹ آپ کے ساتھ ہوگی, ٹولز آتے ہوں گے, شوٹ کرنا آتا ہوگا, ڈیجیٹل رپورٹنگ کا پتہ ہوگا, تو پھر آپ کو ادارے میں آپ کے لیے بڑی سپیس ہے, اور آپ ادارے میں آرام سے اچھی اپنا مقام بنا سکتے ہیں اور اونچا جا سکتے ہیں. جی رجب علی مرزا, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹول سیکھنا چاہیے صحافیوں کو جدید, لیکن صحافت میں ایک اور اہم جز ہے جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا, اور جو ایک نئے آنے والے لوگ ہیں صحافت میں قدم رکھتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے, جس کے بعد ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں, میڈیا ایتھکس یا جرنلزم ایتھکس. تو ان اخلاقیات کو, ایتھکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے برقرار رکھتے ہیں کہ آپ کو دوران رپورٹنگ جو ہے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور ہمارے جو نئے آنے والے ساتھی ہیں صحافت میں
یا آنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے ایتھکس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح اڈاپٹ کریں ایتھکس کو؟ اور دیکھیں، ایجوکیشن جب آپ کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو آپ کو انٹرنشپ کروائی جاتی ہے مختلف اداروں میں، اور ادارے جو ہیں وہ ایتھیکلی آپ کو اس طرح گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو باعث نہیں ہونا پڑتا، آپ کو غیر جانبداری آپ کے لیے انتہائی لازمی ہے. جب آپ غیر جانبداری برتیں گے اور رپورٹنگ کو اپنی اس طرف ٹریک پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو پرابلم بہت کم آئیں گی. تھریٹ کبھی نہیں آئیں گی. جی، وہ نہیں آئیں گی، تھریٹس نہیں آئیں گی. آپ کو پراپر رپورٹنگ، اس کا رپورٹنگ کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کی پذیرائی بھی ہوگی. آپ کو لوگ جاننے لگیں گے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی صحافت کر رہے ہیں اور وہ کس طرح آپ نے اس پہ بچتا ہے. ایتھیکلی اگر آپ سارے ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ، میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ کوئی تھریٹ وغیرہ اس طرح ہیں. یہ تو مشورہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو ماسٹر کرتے ہیں میس کمیونیکیشن میں یا کسی اور سبجیکٹ کے تھرو یا کسی ادارے میں انٹرنشپ کر کے. آج کل ایک اور ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، جدید ٹولز ہیں. آج کل جس بچے کے ہاتھ میں یا نوجوان کے ہاتھ میں یا بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ بھی ایک اسٹریٹ جرنلزم کی طرح، ایک صحافی کی طرح کوئی نہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ ایتھکس کو کیسے وہ اڈاپٹ کریں اور ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی مشورہ ہے میرے پاس. یہاں پر ایک جنرل مشورہ ہو جائے. دیکھیں، جنرل مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں. ذمہ داری ہے، پینک نہ پھیلے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، معاشرے کا امن جو ہے وہ برباد نہ ہو. بہت سی لوگوں کی ذمہ داری ہے. آج 15 سال سے لے کے 30 سال تک جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ صحافی ہے، وہ ولاگر ہے، وہ یوٹیوبر ہے. لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹائسر جیسے ادارے میں آ جائے، یہاں سے ٹریننگ لے، یہاں سے سیکھے سمجھے. یہی ساری چیزیں جو ہیں اس کو پتہ چل جائیں گی. اور پھر اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے نا تو پھر وہ پروفیشنلی کرے، اسے اس سے 4 پیسے مل جائیں. اور وہ یہاں پر یہ ساری سہولیات جو میں نے وزٹ کیا ہے تو یہاں پر موجود ہیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ یہاں کا، اس کا لودھرا میں ٹائسر کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے لوگ؟ نوجوانوں کو یہاں آنا چاہیے. یہاں جب سکھایا جا رہا ہے، اور میں حیران ہو گیا کہ یہاں بالکل تھوڑے سے پیسوں میں، منتھلی تھوڑے سے چارجز ہیں، 2-2.5 ہزار روپے پہ آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اور اتنا اچھا ماحول ہے یہاں پر، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بہت اچھے کمرے ہیں، چیئرز سارے، ہر بندے کے پاس لیپ ٹاپ ہے. اور یہاں 400 سے زیادہ کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ 400 کی زیادہ اسٹرینتھ ہے تو لوگ آئیں یہاں پر، ان کے پاس بڑی اسپیس ہے اور ان کو یہاں آ کے فائدہ لینا چاہیے. جی بالکل. رجب علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ویلاگنگ، بلاگنگ یا کوئی یہ ایپ نہیں ہے، یا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس میں نہ آئیں، لیکن پروفیشنلی کریں، سیکھیں، جدید ٹولز کو اڈاپٹ کریں اور فیک نیوز کا احاطہ کریں، ان کو ختم کریں فیک نیوز. اور جہاں پہ آپ کو نظر آئے فیک نیوز، الٹا اس کے بجائے آپ اس کو کراس کرتے ہوئے آپ ان کو دکھائیں کہ حقیقت کیا ہے. دوسرا، جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں تو لگتا ہے ہمیں ایک ویڈیو جو ہے وہ پروڈیوس کرنی پڑے گی اب ٹائسر کی، اور لوگوں کو دکھانا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک خوشی کی بات جو کہ مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی جب میں نے ٹائسر کو جوائن کیا، کہ تقریباً 50-60% یا 40% کسی نہ کسی کلاس میں بچیاں بیٹھی ہیں ہمارے پاس. تو یہ بھی ایک خوش آئند عمل ہے کہ لودھرا کی بچیاں بھی سیکھنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاکنگ ہوگی جو آپ کے لیے، میں بلیو کریں کسی کو نہیں پتا ہوگا، میری 3 سگی بھتیجیاں ٹائسر میں پڑھتے آتی ہیں. میری 3 آپ کو نہیں پتا، میری 3 سگی بھتیجیاں آتی ہیں. میں نے انہیں بھیجا، میں نے کہا یہ دیکھیں میرا اعتماد ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ جدید دیکھیں، ہم لوگ پیچھے کیوں رہے؟ ہمارا بھی تو حق ہے نا. آپ کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، اور اس کے بعد ملتان چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں. میں اکثر جاتا ہوں دوست کے بچے کو، ایک سے پوچھتا ہوں بھائی کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آیا ہوں. بھائی آپ کدھر سے؟ وہ بچی کدھر گئی ہے؟ وہ گرافک ڈیزائننگ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. بھائی وہ ان کا حق ہے. ہمارے ہاں ایکسپوئر نہیں ہے یہاں پر، ہمارے ہاں انوائرمنٹ نہیں ہے، ہمیں مواقع نہیں ملتے. یہ ایسا میں نے گھر میں خود انہیں کہا کہ میرا بالکل نہیں بتانا، آپ جائیں اور اپنا کام کریں اور اس کے بعد اپنی ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لودھرا یا ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں خواتین کے لیے کم جو ہے وہ ویکنسیز ہوتی ہیں. جاب اور جاب کا ایک کنسیپٹ ہے کہ خواتین کے لیے کچھ سیف ماحول نہیں ہوتا جاب کے لیے.
تو ٹائسر آپ کو وہ سکل دے رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کہیں پر بھی بیٹھے آپ فری لانسنگ کرتے ہوئے اپنا ارن کر سکتی ہیں اور باعزت روزگار کما سکتی ہیں. دیکھیں باتوں سے بات نکل آئی, آپ نے بتا دیا تو یہ شو ہو گئی. رجب علی مرزا, آپ نے کبھی کوئی خبر لگائی ہو اور اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی آ گئی ہو, جس کے بارے میں فرض کیا آپ نے میرے بارے میں کوئی خبر لگائی, گو کہ سچی تھی لیکن آپ کے جرنلزم کے الفاظ کے مطابق وہ مجھے اچھی نہیں لگی, تو اس طرح کی غلط فہمیوں کو آپ کیسے دور کرتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں 25 سال سے صحافت کر رہا ہوں. میری بڑی کوشش ہوتی ہے, اگر میں نے صحافت پڑھی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں شاید مجھے پرابلم فیس آتی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سلو صحافت کروں اور لیکن اس کو پراپر کروں. مجھے آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوا, مجھے آج تک کوئی تھریٹ نہیں آئی, مجھے آج تک اس قسم کی کوئی بھی میرے خلاف عدالت میں کوئی نہیں گیا. میری ذمہ داری ہے. دیکھیں میں نے رخ دکھانا ہے معاشرے کو. جب میں معاشرے کو رخ دکھاؤں گا تو میری کس نام سے پذیرائی ہوگی؟ میری پہچان ایک اچھے رپورٹر کے نام سے ہوگی. اور اگر میں اپنی رپورٹنگ جو ہے صرف اور صرف اس کی ریٹنگ کے لیے کروں گا نا تو پھر چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. جہاں ریٹنگ آ جاتی ہے وہاں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. جہاں آپ تحمل سے بردباری سے کام کرتے ہیں, پراپر اس کے ایتھیکلی تمام چیزیں, اس کے تمام ایف اینڈ برڈز کو پورا کرتے ہیں, دو طرفہ موقف لیتے ہیں, خبر میں ابہام نہیں ہوتا, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو کوئی پرابلم آئے, بلکہ آپ کی اس سے نا اچھی پذیرائی معاشرے میں ہوتی ہے. لوگ آپ کو اچھے نام سے جانتے ہیں. بالکل ناظرین, ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ ویورز اور آڈینس کے چکر میں اور ریٹنگ کے چکر میں, بریکنگ کے چکر میں اگر آپ پڑھیں گے یا اس دوڑ میں آپ دوڑیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے. اور یہ ایتھکس اور خبر کو بیلنس کرنا کوئی اتنی بڑی الجبرا نہیں ہے, چھوٹی سی ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک پارٹی کی خبر لگا رہے ہیں کوئی دوسری پارٹی پہ جن پہ ان کا الزام ہے یا کچھ ایسی بات ہے, تو آپ ان کو فون کر کے یا ان سے کسی سورس کے ذریعے ان سے بات کریں, ان کا موقف لیں, جو بیان انہوں نے دیا آپ چھاپ دیں. میرے خیال میں یہ بیلنس ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا الجبرا نہیں ہوتا, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر ویورشپ کے چکر میں یا بریکنگ کے چکر میں یا اپنے چینل پہ ٹکر دیکھنے کے چکر میں وہ پہلے ہی خبر بریک کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. اور بیسکلی اس کے مشکلات پیدا کیا ہونے کا جو معاشرے میں پینک پھیلتا ہے نا, اس کا نہیں ہے کوئی, اس کا نا وہ خطرناک ہوتا ہے. معاشرہ جو سفر کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس لیے جو ایتھیکلی آپ جرنلزم کریں گے نا تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اس قسم کا پینک نہیں پھیلے گا اور معاشرے کی گروتھ ہوگی. جی, گروتھ مثبت پہلو سامنے دیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ ان کو اجاگر کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے ایشو ہیں لودھرا میں, ہیلتھ کے ایشو ہیں لودھرا میں, آپ روزگار کے ایشو ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. آپ سوشل ایشو پہ رپورٹنگ کریں, دیکھیں آپ کو سوسائٹی میں کس طرح پذیرائی ملتی ہے. جی بہت شکریہ رجب علی مرزا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بہت ساری باتیں شیئر کی جو کہ ناظرین شاید پہلے نہیں جانتے تھے کہ رجب علی مرزا کیسے خبر بناتے ہیں, کیا مشکلات آتی ہیں ان کو, لوگوں کے ساتھ تعلقات ان کو پھر نبھانا, ان کے گلے دور کرنا, غلط فہمیاں دور کرنا, یہ سب کچھ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھے مشورے بھی دیے جو صحافت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں, اور جدید ٹولز کے بارے میں بھی آپ بات کی آپ نے کہ ان کو سیکھنا چاہیے. مزید کوئی پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے کہ میرا یہ جو ٹائسر کا میں ممنون ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں دعوت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا. نوجوانوں کو یہ دوں گا کہ ٹائسر جو ہے ہمارے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. نوجوان آئیں یہاں پر اپنی پروفیشنل لائف کے لیے ٹولز سیکھیں یہاں پر آ کر, اور یہاں پر جس طرح لاہور, کراچی, اسلام آباد کے نوجوانوں کا حق ہے, لودھرا کے نوجوانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور یہ ایک بڑی نعمت ہے ٹائسر, یہاں پر آنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے فیوچر کو روشن بنائیں. جی بہت شکریہ. اور جی ناظرین, آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کالج یا اسکول سے پڑھ چکے ہیں یا آپ فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ایزی رہتے ہیں, تو ہمارے پاس ٹائسر میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ہر کورس کی 3 شفٹیں ہیں, 9 سے 12, 12 سے 3 اور 3 سے 6, تاکہ جو صبح اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو وہ پچھلے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آ کر کورسز مکمل کریں. تو اس بارے میں آپ ہماری ویب سائٹ جو کہ ابھی آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پیچھے شو ہو رہی ہے, نمبر بھی آ رہے ہیں, تو آپ ان کے ذریعے رابطہ کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں. بہت شکریہ رجب علی مرزا, اور بہت شکریہ ناظرین, دیکھتے رہیے. اور انشاءاللہ رجب علی مرزا نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں.
اور اس کے علاوہ رجب علی مرزا صاحب کے علاوہ اور بھی لودھراں سے نوجوان، لودھراں کے جو نامور لوگ ہیں، لودھراں کی پہچان ہیں. اور یہی نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو مدعو کریں گے کہ جو ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی مدعو کریں گے جو کسی نہ کسی شکل میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں اپنے اندر. کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی سنگر ہے، کسی بھی شکل میں اس کے پاس آرٹسٹ ہے تو ضرور تشریف لیں یا ہمیں اپروچ کریں ان دیے ہوئے نمبر پر، اور ہم آپ کو ضرور اپنے اسٹوڈیو میں جو ہے اسپیس دیں گے، آپ کو ہائی لائٹ کریں گے اور لودھراں کا نام انشاءاللہ مل جل کر ہم سب روشن کریں گے. بہت شکریہ.